पाकिस्तानी कम्युनिटी का पहला मुकम्मल रेडियो चैनल रेडियो ऑस्लो, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का एजाज है। रेडियो ऑस्लो से ताउन करना इस्लाम और कम्युनिटी से ताउन करना है। रेडियो ऑस्लो, हमारा मिशन नॉर्वे और कम्युनिटी की खिदमत। कि आज की ये शाम, आज की ये खूबसूरत शाम जनाब अनीस अहमद साहब के नाम है। अनीस साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं, बाद में उनका मुख्तसर तारफ़ भी करवाऊँगा मैं। तो हमारे बुज़ुर्ग और हमारे रहनुमा जनाब निसार भगत साहब का हुक्म था कि शायद वो चेक करना चाहते थे कि मैंने अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखा हुआ है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हलकार बाब ज़ौक़ की जो हमने मीटिंग्स वगैरह की हैं, पहले अदबी नशिस्तें और जो तकारीब की हैं, उसके मुतल्लिक़ अगर मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन बना दूं तो ताकि सलाहियतें हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होना भी है। कि मैंने इनसे गुजारिश की थी कि बाद में कि अगर नावल पे थोड़ी सी बात हमें करें तो अच्छा लगेगा, और अहबाब अगर कोई उनके जहन में सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं बाद में। तो अनीस साहब के मुतालिक थोड़ा सा आपको बता दूं, आप मारूफ नावल निगार हैं, दानश्वर, सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर हैं। आप रेडियो नॉर्वे की उर्दू सर्विस से कई साल तक मुंसलिक रहे हैं। आपके दो बहुत उम्दा और मुनफरिद नावल आ चुके हैं जो हर हासो आम से दादे तहसीन हासिल कर चुके हैं। आपके पहले नावल का नाम जंगल में मंगल था और इस नावल को खालिद अहमद तहलीकी अवार्ड से भी नवाजा गया है पाकिस्तान में, और ये बहुत बड़ी बात है। और आपका दूसरा नावल जिसका नाम निक्का है, ये नावल पहले आया तो अभी रिसेंटली इसका दूसरा एडिशन भी आया है, और उस पे काफ़ी तकारीब भी हुई पाकिस्तान में और बहुत पजीराई मिली इनको। तो अनीस साहब का अपना एक जुदागाना असलूब है, बेहतरीन असलूब है, और अपना एक अंदाज़ बयान है। बकौल सैफुद्दीन सैफ अंदाज़ बयान रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो मैं चाहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि अनीस साहब के लिए एक दफ़ा भरपूर तालियाँ। हमारे दो बहुत ही मोहतरम और काबिल एहतराम साहिबान यहाँ मौजूद हैं, जनाब सैयद मुजाहिद अली और जनाब मसूद मुनव्वर साहब। तो हमने इनसे गुजारिश की थी, क्योंकि ये अनीस साहब के काम से भी बाखूबी वाकिफ़ हैं, उनकी शख्सियत से भी बाखूबी वाकिफ़ हैं, तो हमने इनसे गुजारिश की थी कि आज के दिन के लिए, आज की तकरीब में इजहार ख्याल फरमाएँ तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने हमारी ये गुजारिश कबूल फरमाई। तो मैं सबसे पहले हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब सैयद मुजाहिद अली साहब, उनका मुख्तसर तारफ़ करवा दूँ आपसे, तो फिर उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज की तकरीब साहब का दिन है, उनका तारफ़ ठीक है बस। जी बता दिया, जो दोनों नावल का नाम बता दिया। पहला जो है जंगल में मंगल और दूसरा जो है कि निक्का छोटा। हाँ जी, वो तो जनाब सैयद मुजाहिद अली साहब नामवर और जय्यद सहाफ़ी हैं। आप पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात रोज़नामा मशरिक़ और रोज़नामा जसारत के साथ मुंसलिक रहे हैं। जब आप नॉर्वे मुंतकिल हुए तो रोज़नामा अर्बाइदरब्लाद, जो अब दागसवीसन के नाम से जाना जाता है, में कालम लिखने के साथ साथ दीगर नॉर्वेजन अखबारात में भी तारकीन वतन के हवाले से मज़ामीन लिखते रहे। आपने 1981 में कारवान मैगज़ीन का इजरा किया, जो अब ऑनलाइन शाये होता है। आप गुज़श्ता 8 साल से हम सब लाहौर में मुसलसल
اداریہ لکھ رہے ہیں، اور میرا حال ہے اس میں دو رائے والی بات نہیں ہے. ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ اردو صحافت کے ماتھے کا جھومر ہیں اور آپ جہاد بالقلم پر یقین رکھتے ہیں. شاید اکبر الہ آبادی نے انہی کے لیے کہا تھا، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. آپ کی بھرپور تعلیم ہے جناب سید مجاہد علی صاحب. بہت شکریہ عطاء صاحب آپ کا. جی میں زمانہ بدل گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ الیکٹرانک ہی میں پڑھ لوں. You are listening to Radio Oslo, Voice of Community Radio Oslo. Call us 4656-7777. This is your Radio Oslo, www.radiooslolive.no. یہ بنتا ہے ایک تو انہوں نے اتنا پرزور تعارف کروا دیا، دوسرے انہوں نے اشتہار پہلے چھاپا اور بعد میں مجھے بتایا کہ آپ نے مضمون پڑھنا ہے، تو یہ بھی شکریہ تو بنتا ہے باہر. تو جب میں نے ان سے کہا کہ کم از کم آپ مجھے بتا دیتے، کہتے ہیں انیس صاحب کا فنکشن ہو آپ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو یہ بلیک میلنگ کے ہر ہتھ کنڈے کو یہ آزمانا جانتے ہیں. تو انیس صاحب کے بارے میں نے کچھ لکھا ہے. اس کا عنوان ہے شمال کے کنج میں بیٹھا کہانی کار. انیس احمد سے دوستی کو نصف صدی بیت گئی، لیکن یقین ٹھیک ہے اچھا ہاں. انیس احمد سے دوستی کو نصف صدی بیت گئی، لیکن یقین مانیے کہ یہ ماننے اور جاننے کے باوجود کہ انیس احمد شعور کی دولت سے مالا مال، وسیع المطالعہ اور صاحب طرز نثر نگار اور نفیس گفتگو کرنے والے شخص ہیں، کبھی یہ گمان نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے اندر ایک ایسا کہانی کار چھپائے پھرتے ہیں جو چند دہائیوں بعد دنیا ادب کو حیرت زدہ کرنے والا ہے. 70 کی دہائی میں کے اواخر اور 80 کی دہائی کے شروع میں سعید انجم مرحوم کی نگرانی میں ادب سنگت کے اجلاس باقاعدگی سے ہوتے تھے. انیس احمد بھی ان اجلاسوں میں باقاعدگی سے آتے. وہاں انہوں نے متعدد مضامین پڑھے یا بصد اصرار کبھی اپنے کچھ اشعار سنائے. ایک ایسے عہد میں جب شعر کہنے کو شناخت کا وسیلہ بنا لیا گیا تھا، انیس احمد نے عمدہ شعر کہنے کے باوجود خود کو کبھی شاعر نہیں کہا اور ہمیشہ انکسار سے کام لیتے ہوئے شعر گوئی کو وقتی ابال یا نوجوانی کی ترنگ قرار دے کر دوستوں کو باور کروانے کی کوشش کرتے رہے کہ انہیں شعر کہنے کا ڈھنگ نہیں آتا اور یہ کام ان کے بس کا نہیں. نہ ماننے کے باوجود سب دوست مل کر بھی انہیں کبھی مشاعرے کا شاعر نہیں بنا سکے. 2013 میں جنگل میں منگل کی اشاعت سے ظاہر ہوا کہ جو انیس شاعری سے درگزر کرتا تھا وہ معاشرے کی اکھاڑ پچھاڑ اور انسانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر اپنی آنکھیں نہیں مون سکا. اس ناول نے حیرتوں کا ایک ایسا جہان کھولا کہ جس نے پڑھا وہ اشش کر اٹھا اور جو محروم رہا وہ آج تک کفِ افسوس ملتا ہے. انیس احمد نے اس ناول میں استعارے کی زبان اور فینٹیسی کی ٹیکنیک سے ایک ایسی دنیا آباد کی جو نہ صرف فنی معیار پر پوری اترتی تھی بلکہ دلوں کو چھوتی ہوئی ایک ایسی کہانی بیان کرتی تھی جو ہمارے ارد گرد منڈلانے والے ان کرداروں کا عکس تھی جس نے کسی نہ کسی طرح ہم میں سے ہر کسی کو متاثر کیا تھا. شمالی یورپ کے ایک سرد ملک ناروے کے کنج میں مقیم انیس احمد کے اندر بیٹھا کہانی کار اپنے گرد و پیش اور دور دراز دنیا میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات اور انسانی رویوں میں تبدیلیوں کا بغور مشاہدہ کرتا رہا تھا. وہ انہیں ویسے ہی خود میں سموتا رہا جیسے کاربن طویل فطری عمل سے ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے. اسی لیے جب انیس احمد نے بالآخر 2013 میں جنگل منگل لکھا تو اس کی بنت، کہانی کے انداز اور قوت مشاہدہ نے اردو فکشن پڑھنے والوں کو حیران کر دیا. 2014 میں اس ناول کو خالد احمد تخلیقی ایوارڈ سے نوازا گیا. جنگل منگل ایک خاص انداز میں لکھا جانے والا مشکل ناول تھا جس میں علامتی کرداروں کی مدد سے ایک ایسے معاشرے کی کہانی بیان کی گئی تھی جو خود ہمارے اپنے سماج سے ملتا جلتا تھا. جب سارا جنگل مہیب آگ کے حصار میں تھا اور چرند و پرند اور آبی جانور یکساں طور سے آگ کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو رہے تھے اور کہیں جائے امان نہ تھی، تب بھی
بھسم ہوتی اندر صبح میں رادھا کا ناچ جاری تھا اور اندر والے باہر کی دنیا سے بے خبر اور بدمست ہو کر اس کے ساتھ بس ناچے ہی جاتے تھے۔ اس ناول کی اشاعت اور قبولیت کے بعد دوستوں کا اصرار بڑھا اور انتہائی سست روی سے لکھنے والے انیس احمد کو مجبور کیا گیا کہ وہ دھیرے دھیرے ان سب کہانیوں کو بیان کریں جو ان کے اندر جمع ہیں اور جنہیں سنانا ان پر واجب ہے۔ مسلسل اصرار کے نتیجے میں نکا منصۂ شہود پر آیا۔ ناول کا ہیرو نکا اپنا پھیتا دوڑاتا، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا جوگی بن کر کہانی کے آخر میں نڈھال دریا کی خشک ریت پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تبت کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تو وسیب کے ماحول، رسم و رواج، غموں اور خوشیوں میں گندھی یہ کہانی ایک ایسے انجام کو پہنچتی ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ جنگل میں منگل اور نکا کا طرز بیان، پلاٹ، منظر نامے اور کرداروں کے حوالے سے دو مختلف ناول ہیں۔ انہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ دونوں تخلیقات ایک ہی ادیب کے قلم سے منظر عام پر آئی ہیں۔ اس مطالعہ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انیس احمد کو نہ صرف ناول نگاری کے فن پر دسترس حاصل ہے بلکہ وہ اس میں مختلف تجربے کرنے اور تنوع سے کہانی سنانے کا ہنر بھی بخوبی جانتے ہیں، بلکہ اس فن میں کمال حاصل کر چکے ہیں۔ جنگل میں منگل اور نکا میں دونوں ہی انسانوں کا دکھ اور ان کے روز و شب کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے انیس احمد نے مختلف اسلوب اور کہانی سنانے کا انداز اختیار کیا ہے۔ یوں انہوں نے اردو ناول نگاری میں کامیاب تجربے کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے نقاد ان کے ہنر کی داد دینے پر مجبور ہیں۔ اردو ادب کے نقاد اور ناول نگاری کے ہنر پر مہارت رکھنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز ملک کا کہنا ہے کہ معاصر ناول میں خالد جاوید، سید محمد اشرف، اختر رضا سلیمی، رحمان عباس اور حسن منظر کے بعد جس نے 21ویں صدی کے ناول کو سنبھالا دیا ہے وہ انیس احمد ہیں، مگر لمحہ فکری یہ ہے کہ اردو ناقدین تاحال اس پر خاموش ہیں۔ ناول نگاری میں 3 اہم پہلو ہوتے ہیں: کہانی کا ڈھانچہ یعنی پلاٹ، اسلوب یعنی اسے کن الفاظ میں کیسے قاری کو بتانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور ٹیکنیک جس میں سب کردار ایک دوسرے سے مربوط ہونے کے باوجود قاری کے ساتھ تعلق استوار کر سکیں، یعنی پڑھنے والے کو ایک خاص ماحول اور علاقے میں رونما ہونے والے واقعات اور تعلقات سے آگاہی بھی حاصل اور کہانی میں اس کی دلچسپی بھی برقرار رہے۔ فکشن میں ان تینوں عوامل کو مربوط کر کے ہی کوئی ناول نگار عمدہ اور اعلیٰ پائے کا کہانی کار ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ انیس احمد نے اپنے دونوں ناولوں میں اس ہنرمندی کا ثبوت وافر طریقے سے فراہم کیا ہے۔ جنگل منگل کی کہانی کے بیشتر کردار جانوروں پر مشتمل ہیں۔ اسے ایک بزرگ و دانا جانور رنگو دادا کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہانی کا آغاز ہی یوں کرتا ہے کہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو تو بچوں، یہ رنگو دادا بتا رہے ہیں، تو بچوں، ہمارا یہ پوتر گڑھ کبھی ایک ہرا بھرا اور خاصا شاداب جنگل تھا جس میں سب کے لیے رزق موجود تھا۔ اگر بہت زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور تھا کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے تب بھی اس میں درندوں کی کمی نہ تھی جن میں انسانی صفات بدرجہ اتم موجود تھیں اور جو خلق خدا کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مگر حالات ایسے بھی نہ تھے کہ جیسے اب ہیں۔ کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور موجود رہتا تھا جس سے کسی کو مفر نہ تھا۔ اب کون سا قاری ہوگا جو اس جنگل میں پاکستان میں بپا وحشت کا منظر نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے بعد بیان ہونے والی کہانی تہ در تہ ایسے پہلوؤں اور کرداروں کی پرتیں کھولتی چلی جاتی ہے جو زوال کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں لیکن احساس ضیاء سے آ رہی ہیں، اور اپنے اس انجام سے بھی جسے انیس احمد نے کمال فنکاری سے جنگل منگل کے اس اختتامیہ میں سمو دیا ہے۔ اقتباس: رنگو دادا نے بے بسی سے اپنی جانب لپکتی آگ کو دیکھا اور دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے وہیں اونچے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، جیسے بہت تھک گئے ہوں۔ جب ان کا نحیف جسم ہلکی سی تھرتھراہٹ کے ساتھ ایک جانب لڑکنے لگا، ایک بے جان سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر نمودار ہوئی اور وہ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان بس اتنا ہی کہہ پائے کہ بختو پوری کہانی تو سنتے جاتے۔ رنگو دادا کی کہانی مکمل نہیں ہوئی لیکن ان کی طرف لپکتے آگ کے شعلوں اور اکھڑتی سانسوں نے پورا قصہ یوں صراحت سے بیان کر دیا کہ ایک آئینہ کاری کے سامنے دھر دیا گیا۔ کوئی چاہے تو اپنی شبیہ دیکھ لے یا پھر رنگو دادا کی طرح کہانی مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہے، لیکن یہ بھی جان لے کہ جب اندر صبا جلتی ہے تو خاموش تماشائی بھی اس کی تپش و تباہ کاری سے محفوظ نہیں رہتے۔
اس کے برعکس نکاح کی کہانی چولستان کے پس منظر میں سنائی ہوئی ایسے زوال پذیر سماج کی کہانی ہے جس میں مظلوم و ظالم ساتھ ساتھ رہتے، زندگی بسر کرتے اور اپنے اپنے دائروں کے اسیر ہیں۔ ایسے ماحول میں پیدا ہونے والا نکاح اپنا پھیتا دوڑاتا رسولے کی دکان کو جاتا تھا۔ کہانی کار بتاتا ہے کہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے رسولے کی دکان کو جاتے بچے کے پر نکل آئے تھے اور وہ ہواؤں میں اڑتا ان پہاڑوں کی طرف ہو لیا تھا جدھر دادی کی ضد پر دریا الٹا چلتا ہو اس کی راکھ پہنچانے گیا تھا، اور پھر لوٹ کر نہ آیا تو اس کی سیج پر نے اپنی اجڑی مانگ میں ریت بھر لی تھی۔ اور اس اڑتے نکے کا انجام دیکھیے۔ جوگی نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر پل پل اوجھل ہوتے ہوئے بچے کو کے پروں کو چھو لینا چاہا۔ نکا اوئے نکا اوئے، اس کے تپتے سینے سے دھوئیں میں لپٹی ایک کوک بلند ہوئی اور ہوا میں دائرے بناتی اپنی ہی وسعت میں گم ہو گئی۔ پلٹ کر ایک نظر اس نے اپنے جھگے پر ڈالی اور دریا کے خشک ریت پر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تبت کو جانے لگا۔ اسی ناول کے بارے میں پروفیسر عبدالعزیز ملک کا دعویٰ ہے کہ اس ناول کا صرف نام نکاح ہے، حقیقت میں یہ وڈا ناول ہے جو ناول کے ناقدین کی توجہ کو یقیناً اپنی جانب مبذول کرائے گا۔ میں اس مضمون کا اختتام اردو کے ایک استاد شاہد حفیظ کے تاثر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا، جنہوں نے انیس احمد کا ناول نکاح پڑھنے کے بعد فیس بک پر شیئر کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس ناول کا اثر زائل کرنے کے لیے مجھے کوئی اور ناول، اس سے بھی اچھا ناول تلاش کرنا ہوگا، لیکن ابھی نہیں، ابھی کچھ روز مجھے سوچنے دو، مجھے اس آگ میں جلنے دو، اس چولستانی زندگی میں جینے دو جہاں فطرت کے رنگ بہت نرالے ہیں، جہاں ہر لمحہ زندگی سکتی ہے، رک رک کر سانس لیتی ہے، جہاں انسان محبت بھی کرتا ہے، خوف سے لڑتا بھی ہے اور بھوک سے مرتا بھی ہے۔ نکاح زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا جوگی بن کر نصف صدی کا سفر طے کر کے کہانی کے آخر میں نڈھال دریا کی خشک ریت پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تبت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو وسیعت کے ماحول، رسم و رواج، غموں اور خوشیوں میں گندھی یہ خوبصورت لازوال کہانی ایک ایسے انجام کو پہنچتی ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ بلا شبہ انیس احمد نے ایک شاہکار تخلیق کیا ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بہت شکریہ۔ ریڈیو آسلو آپ کے بزنس کی ترقی اور تشہیر کا بہترین ذریعہ ہے۔ ریڈیو آسلو میں اپنے اشتہارات دیں۔ ریڈیو آسلو، وائس آف کمیونٹی۔ اور میرے پرانے دوستوں کی خدمت میں آداب۔ جی ہاں جی، ایک مدت کے بعد بھی میں آیا تو میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ اگے بھی کچھ نظر نہیں آتا، یاد بھی کچھ نہیں رہتا۔ اب یہ جو نسیان ہے اس نے اس طرح سے ہے کہ 2013 میں یہ کتاب انیس صاحب نے مجھے دی تھی، جنگل میں منگل۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی اور میں یاد کرتا رہا تو جو کچھ میری ذہن میں محفوظ تھا وہ میں نے چند لائنیں لکھ لی کہ کہیں پھر نہ بھول جاؤں۔ انیس صاحب جو ہیں یہ ایک بڑی درویش اور صوفی روح ہیں، کیونکہ میں نے ان کو کیلاش کی پہاڑیوں پر بھی گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے یہ ہمیشہ، چونکہ میں مذاہب عالم کا طالب علم رہا ہوں، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ انیس صاحب جو ہیں ایک خفیف الحال آدمی ہیں۔ تو خفیف الحال آدمی کی تعریف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے آخری زمانے کے لوگ وہ اچھے ہوں گے جو خفیف الحال ہوں گے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ خفیف الحال کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں نہ بیوی کی ہتھکڑی ہو، نہ بچوں کی پاؤں میں بیڑیاں، وہ آدمی خفیف الحال ہوتا ہے۔ تو مجھے اس خفیف الحال آدمی نے ہمیشہ یاد رکھتا ہوں میں کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ پرانی یادوں کو اکٹھا کر کے میں نے کچھ اپنا لکھے ہیں الفاظ۔ تو اس کا عنوان میں نے لکھا ہے رنگو دادا المعروف انیس احمد۔ واہ، مجھے یاد ہے کہ یہ 2013 کا سن تھا جب انیس احمد کی کتاب جنگل میں منگل مجھے بہم ہوئی۔
15 سال پہلے میں نے جب پاکستانی معاشرت کی یہ تاریخ پڑھی تو انگشت بدندہ رہ گیا. یہ کتاب ایک تاریخی دستاویز ہونے کے ساتھ اردو نثر نگاری کا وہ انوکھا اسلوب ہے جسے فسانہ عجائب اور قصہ چہار درویش کے طلسماتی قلم نے پہلا خط لگا کر انیسیات کی بنیاد رکھی. انیس کی نثر نگاری وہ اسلوب ہے جو اس دھرتی کے مقامی رنگ میں رنگا ہوا ہے اور جسے ایک نفسیاتی تجزیہ کار نے اپنی فکری بورکلمونیوں سے اردو نثر کی ایک نئی پرت ایجاد کرنے میں صرف کیا ہے. انیس کی ناول نگاری چولستان کی ریت کا وہ تخلیقی مظہر ہے جس نے انتظار حسین کی بستی اور عبداللہ حسین کی اداس نسلوں کی تخلیقی ندی کو عبور کر کے ایک الگ اسلوب وضع کیا ہے. لیکن انیس احمد کی نثر اور ان میں بیان کیے ہوئے حالات و واقعات اور صانعات اس کتاب کو ایک سوانحی مزاج سے آشنا کرتے ہیں. یہ ایک ایسے شخص کی داستان حیات ہے جو چولستان کا بیٹا اور ایک ایسے نظریاتی معاشرے کا ناظر و ناقد ہے جس میں وہ پیدا ہوا، اتارا گیا اور جہاں اس نے رنگو دادا کے روپ میں اپنی آپ بیتی لکھی اور اپنی علاقائی ثقافت کے نہفتہ پہلوؤں کو بے نقاب کیا. انیس کی نثر نگاری خاصے کی چیز ہے اور اردو زبان کو بر صغیر پر حملہ آور ہونے والی بدیشی اقدار سے آزاد کر کے نفسیاتی اور روحانی شاہراہ کی چوتھی سمت دکھاتی ہے. ہمارے ہاں جو زبان قومی زبان کے طور پر رائج رہی ہے وہ معاشرے پر مسلط سیاسی طاقتوں کے جبر کا حاصل تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہے لشکر، اور اس لشکری زبان کا فیضان ہے کہ ہم بطور قوم 4 مارشل لاؤں کے گھاٹ اتارے گئے، اور جب تک یہ درآمد شدہ لب و لہجے اور حملہ آوروں کے نفسیاتی شگنجوں سے رہائی نہیں ملتی تب تک ایک پاکستانی قومی زبان وضع ہو کر رائج نہیں ہو سکتی. انیس احمد نے جس ندرت اور فنکاری سے اپنے معاشرے کی زبان کو مقامی رنگ و روپ اور لب و لہجہ دیا ہے وہ پاکستان کی اردو المعروف پردو کا دبستان متعارف کرواتا ہے. اور جنگل میں منگل کے فکری دیوتاؤں کا خوفناک انجام مجھ ایسے پنجاب کے پنڈو کو رلا کر رکھ دیتا ہے. ہمارے ماقبل تقسیم کے نثر نگاروں نے جس ایڈیم کو رواج دیا وہ حکمران قوتوں کی اشیر بات سے سکہ راج الوقت بنا اور پاکستان کی قومی زبان قرار پایا لیکن عوامی زبان نہ بن سکا. اور جب تک اس زبان میں مقامی زبانوں کے الفاظ شامل ہو کر اسے پاکستانیت سے ہمکنار نہیں کرتے تک یہ زبان درآمدی مال ہی رہے گی اور سکولوں، کالجوں، منشیوں، روایتی ادیبوں اور شاعروں کی زبان بنے گی. تب تک اس کی جڑیں نہیں بنے گی، تب تک اس کی جڑیں ہماری مٹی میں گہرائی تک رسائی نہیں پائیں گی. انیس احمد نے اپنی دونوں کتابوں میں جس اسلوب کو برتا ہے وہ پاکستانی نثر نگاری کا منفرد اسلوب ہے، اور انیس احمد کا یہ تخلیقی مارکہ جاری رہے گا اور مستقبل کی پاکستانی زبان اسی تجربے کو برقرار رکھے گی اور رنگو دادا اپنے جنگل میں منگل برپا کر کے نکے کی خوشیوں کے سامان مہیا کرتا رہے گا. مجھے اعتراف ہے کہ میں اردو نثر نگاری کے تمام سکولوں سے منسلک نہیں رہا، لیکن بطور ایک قاری مجھے رنگو دادا کی نثر وہ سوغات لگی جسے میں خواندگی کے باغ میں دیکھ کر نہال ہوا جاتا ہوں. رنگو دادا زندہ باد. واہ. جی ابھی اتشیوکتی ہو رہی تھی یہاں پہ. میں پریکٹس کرتی ہوں جب میں کہ میری اردو جو ہے ٹھیک ہو، مجھے اردو یاد رہے، کیونکہ ہم ہندی تو ہم لیفٹ سے رائٹ لکھتے ہیں اور آپ اردو رائٹ سے لیفٹ لکھتے ہیں، تو وہ دماغ میں مطلب کتنے سال 40-45 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن میری اردو جو ابھی بھی ویسی ہے، کچی گلابی. خیر، یہ میں نے نکاح کے دوسرے چیپٹر کا ترجمہ کیا ہے اور آپ کو 1-2 پیجز سناؤں گی. Jinda's tandoor had in fact been started by Rasula,
who had his own corner shop. On the road above the bridge that crossed the river was the mosque of the village, made of mud bricks, which was very carefully plastered with a mixture of straw and mud every year. The mosque had a large room and a small enclosure in front of it, the walls of which were raised to waist level so that no stray animal could enter its backyard. All the houses belonged to the potters who had worked hard using their craftsmanship to build the... Now, in its backyard, all the houses belonged to potters who had worked hard using their craftsmanship to build the mosque's roof and constructed minarets on it with crowns, cornices, and inverted pots. There was a water storage facility outside with facilities for ritual ablutions. Twice a year, donations were collected, and under the supervision of Maulvi Saab, 2 sacks of salt and hemp were thrown into the well to keep its water cool and to prevent moss from growing on the walls. Some of the drug addicts, however, would go down to the cave at night to steal cannabis. To prevent this, the villagers would keep vigil here for many nights. On the side of the mosque was a small mud house belonging to Maulvi Saab with a swaying neem tree in the courtyard. Next to the rickety door of the house, he had built a room which used to be his sitting room in part of the courtyard. However, inflation had forced him to let it out for a monthly rent of 7 rupees. Rasulullah had now opened a shop in it. In the seating area next to it, he had opened a prayer bead shop for his worthless only son, Noor, who, instead of taking an interest in the business, spent his time reading obscene novels all day long. Twice a week, he would help himself to some of the sales money in the till and go and watch an English movie in the city. Rasulullah would beg Maulvi Saab to reason with him sometimes, but whenever the subject came up, Noor would threaten to leave his father's house. It was supposed to be a corner shop, but Rasulullah had stored all the essential groceries in it: flour, ghee, pulses, spices, and fresh milk in the morning and evening, which the cowherds from the neighborhood brought in brass vessels on their unsteady bicycles. स्कूल के ज़माने से बहरहाल हमें जो है ना, हमारी खुशकिस्मती कि बचपन में जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ भी उस्ताद अच्छे मिले. दरमियान में प्राइमरी के बाद 5 साल का अरसा ऐसा आया था जिसमें कि उस्ताद अच्छे नहीं थे, उनसे हमने कुछ नहीं सीखा. लेकिन फिर कॉलेज के बाद हमें बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि नामवर और इंतहाई काबिल उस्ताद मिले जिनसे हमने उर्दू सीखी. हमने बीए में भी उर्दू लिटरेचर रखा हुआ था, साथ में फ़ारसी ऑप्शनल थी, तो वहाँ से ज़बान तो एक तरह से मुकम्मल हो गई थी. खैर मुकम्मल तो कभी नहीं होती ज़बान, लेकिन उसकी बेसिक्स पता चल गई थी. अभी हाल ही में हमारे एक बहुत ही मोहतरम उस्ताद जो हमारे आखिरी उस्ताद थे उर्दू के, असलम अंसारी साहब, उनका इंतकाल हुआ है. तो वो हमारे आखिरी उस्ताद थे जिससे हमने उर्दू सीखी है. उनके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद आज़म थे, वो अलीगढ़ से थे. असद अली अरीब थे, बदायूं से थे, हाँ थे मुल्तान में. और महफूज इलाहाबादी थे, ज़ाहिर है प्रयागराज इलाहाबाद से थे. सोहेल अख्तर थे, वो पटियाला से थे. तो बहुत ही काबिल उस्तादों से हमने, जो बचपन में हमारी उस्ताद थी सिस्टर रज़िया, वो सहारनपुर से थीं. तो इन उस्तादों से हमने सीखा. फिर हमारे घर में बड़ा इल्मी अदबी माहौल था. हमारी बड़ी बहन जो थीं वो अंग्रेज़ी नावल बहुत पढ़ती थीं, तो हमें ज़बरदस्ती पढ़ाती थीं. हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि हम कॉमिक्स पढ़ते थे. तो वालिद भी हमारे पढ़ते थे, बहुत काफ़ी किताबें पढ़ते थे, ख़ास तौर पर उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी. तो घर में तकरीबन हर अदबी रिसाला आता था. वो तमाम अदबी रिसाले जो उस वक्त पाकिस्तान की पहचान थे और जिनमें कि उर्दू का जो अदब आलिया है वो चलता था. फिर बहरहाल वक्त गुजरता गया, फिर नॉर्वे आ गए. जी हाँ. तो नॉर्वे आने के बाद तो ज़ाहिर है फिर वही जॉब वगैरह करते रहे. रेडियो में वो टेस्ट हुआ था, उसमें हमने वो कम्पीट किया, उसमें निकल आए. वो हमने रख लिया रेडियो में उन्होंने. इस दौरान वो टीवी के लिए, स्कूल फ़ियांसीन के लिए 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई. फिर पाकिस्तान में जाके डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई. फिर कोई 1-2 और इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम थे, उसमें भी वो हमने वो टीवी में वो बनवाए.
پھر ظاہر ہے 20-25 سال ریڈیو پہ کام کرتے رہے. پھر ریڈیو ختم ہوا تو اس پہ آ گئے ٹی وی پہ آ گئے وسلان سننگ میں. تو جب وہاں سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پھر لکھنے کا مطلب شوق تو بہت بچپن سے ہی تھا، لیکن کبھی اس کا یا وقت نہیں ملا یا گائیڈنس نہیں ملی. تو بہرحال جب ہم نے اس سے ملازمت سے فراغت حاصل کی تو پھر سوچا کہ اب کیا کریں. تو اس دوران میں مجاہد صاحب کے کاروان میں ہم لکھتے رہتے تھے، کوئی کالم کہانیاں، کوئی بلاگ وغیرہ. تو لیکن ناول لکھنے کا خیال کبھی ایسا آیا نہیں تھا. بہرحال یہ ناول جو پہلا لکھا ہے یہ میں نے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں لکھا تھا. اس کا پہلا ورژن جو ہے تو وہ پھر تقریباً آدھا لکھا ہوا تھا. اس کے بعد اس کو دوبارہ دیکھا تو پسند نہیں آیا تو وہ میں نے ضائع کر دیا تھا. پھر مشرف کے زمانے میں دوبارہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو دوبارہ لکھا جائے، کیونکہ جو ضیاء الحق کے زمانے میں کیریکٹرز تھے وہ تقریباً تبدیل ہو چکے تھے سارے، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا اور ایک نئی نسل جوان ہو چکی تھی. تو پھر یہ مشرف کے زمانے میں جو کیریکٹر تھے سیاست اس میں لوگ پہچان لیتے ہیں ان کو جب پڑھتے ہیں، حالانکہ میں نے نام تو کسی کا نہیں لکھا. تو جو پاکستان کی کہانی چلی، ہاں وہ حرکتوں سے ہی پہچاننا مقصود ہے. تو وہ کہانی جو ہے وہ ظاہر ہے اسی کی کہانی ہے اور اسی سمت میں جاری ہے. تو لیکن وہ ہوا پھر بہرحال وہ چھپ گیا. اس کے بعد وہ آپ ہی لوگوں کے زبردستی کہنے پہ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوا وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ کوئی بچہ کنویں میں گر گیا تھا. تو وہ منڈیر کے ارد گرد کھڑے لوگوں نے کہا کہ نکالو نکالو اس سے، اور کوئی نکال نہیں رہا تھا. اچانک ایک جوان کنویں میں کودا اور بچہ نکال کے لے آیا. بڑا گھسا پٹا سا لطیفہ ہے. تو بڑی تعریف ہوئی اس کی واہ واہ ہوئی. لیکن اس نے کہا کہ یہ تعریف کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا. پہلا ناول لکھنے کے بعد ہم پھنس گئے تھے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ دھکا کس نے دیا کہ وہ مجبور کر کے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مجاہد صاحب. ہم آپ کا اور دھکا دینے والوں کا بھی شکریہ ادا کریں. ہاں ہمارا شکریہ کم ادا کریں. اگر یہ دھکا نہیں دیتے تو یہ ناول سامنے نہ آتا. بلکہ اب سب مل کے میرے ساتھ مزید دھکے لگائیں. تو بہرحال یہ انہی کی یہ حیدر ہو گئے. لیکن خاص طور سے مجاہد صاحب بھابھی اور مسعود صاحب بھی اکثر کہتے رہتے تھے. لیکن مجاہد صاحب نے اتنا تنگ کر دیا، یعنی وہ جیسے حصار میں نہیں لیتے، پورا اپنا 50 سال کا صحافتی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا تجربہ ہے وہ مجھ پہ استعمال کر دیا. تو بہرحال انہوں نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی تھی ضیافت، وہ پہلی کتاب کے حوالے سے. تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گھیرا نہ کسی طریقے سے کہ اس کو جو آپ نیا لکھ رہے ہیں، جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں، اس کے کئی باب مکمل ہو چکے ہیں، تو کوئی باب سنا دیں. حالانکہ میں نے لکھا کچھ نہیں ہوا تھا، 1-2 باب ہی لکھے تھے. تو پھر وہ مجبوراً بیٹھ کے لکھنا پڑا 1 ہفتے میں. وہ پھر میں نے سنایا تو خیر پھر میں نے کہا چلو اب لکھ ہی دیتے ہیں. تو وہ لکھ لیا تو اتفاق سے وہ کامیاب رہی وہ کوشش. تو جہاں تک ناول لکھنے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس کی کچھ لوازمات ہیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ میں پلاٹ نہیں بناتا ناول کا، کیونکہ پلاٹ بنانا میں ذکر کر چکا ہوں کہ میری نظر میں ایسے ہی ہے جیسے آپ طوطے کو پنجرے میں بند کر دیں، وہ اڑان نہیں بھر سکتا، آپ کو اسی کے اندر رہ کے لکھنا پڑتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ میرا جو پلاٹ ہوتا ہے اس میں طوطے کا پنجرا کھلا ہوتا ہے، وہ جب چاہے اڑ لے، جب چاہے واپس آ جائے. یا تو ویسے میری نظر میں ناول لکھنا جو ہے وہ ایک طرح سے کسی انجانے سفر پہ، کسی انجانے منزل کی طرف روانہ ہونے کے برابر ہے، مترادف ہے. کہ اس میں آپ سفر کا ارادہ کرتے ہیں. حیدر صاحب تو اس معاملے میں اس سلسلے میں بہت تجربہ ہے ان کا، کہ کہانی بھی 1-1.5 لائن کی ہوتی ہے، وہ آپ کے دماغ میں پلتی ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کیا اتنی وسعت ہے کہ اسے ناول پر پھیلایا جا سکتا ہے. ایسا تو نہیں کہ 20 صفحے لکھنے کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا مزید لکھنے کو. تو جیسے آپ سفر کی تیاری کرتے ہیں ایسے ہی آپ پہلے جس منزل کا آپ تعین کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اس کا راستہ تلاش کرنے کے لیے نقشے دیکھتے ہیں.
پھر آپ زاد راہ کا اندازہ کرتے ہیں کتنا ہے آپ کے پاس، جو آپ کے کہانی کا جو مواد ہے وہ اس میں کیا ہوگا. پھر آپ کے ساتھ جو کارواں ہے اس میں لوگ کیسے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیں کہ کاروان کے ساتھ جس میں آپ جا رہے ہیں، جو 7 لوگ چل رہے ہیں، وہ اس ناول کے کیریکٹرز ہیں. اور ان کیریکٹرز کو جاننا، پہچاننا، کہ ہر کیریکٹر کوئی ایک فرد نہیں ہوتا، اس کیریکٹر سے آگے بہت سے کیریکٹر جڑے ہوتے ہیں. کوئی ایک کہانی کسی ایک فرد کی کہانی نہیں ہوتی، اس سے بہت سی کہانیاں جڑی ہوتی ہیں. ان کو کسی ایک نقطے پہ یکجا کرنا، ایک دھاگے سے باندھنا اور پھر اس کو آگے لے کے چلنا. پھر جیسے سفر میں ہوتا ہے کہ راستہ کتنا کٹھن ہے، کتنا درگم ہے، کتنا دشوار ہے، کیا آفات آ سکتی ہیں، آپ پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے منزل تک. تو اس طرح یہ مطلب اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ناول لکھنے کا بھی میرا یہی انداز ہوتا ہے. تو باقی ناول کی جو مین جو اس کی ٹیکنیک ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ سٹوری لائن ہو آپ کے پاس، اس کے بعد یہ ہے کہ کیریکٹرز کردار نگاری جو ہے وہ آپ کر سکتے ہوں. اور پھر اس کے 3 حصے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک تو آغاز، دوسرا اس کا درمیانی حصہ، اور تیسرا انجام. آغاز آپ نے کر لیا اور اگر درمیانی حصے تک پہنچتے پہنچتے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج نہیں رکھ سکے تو وہ چھوڑ دیں گے اس کو. لیکن اگر ایک جیسے سٹاپ اوور آتے ہیں بسوں کے سفر کے دوران کہ آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر درمیان میں پہنچنے کے بعد لوگ پھر سے اس ناول کو آگے پڑھنے کی بھی ان میں خواہش رہتی ہے تو پھر آپ آگے تک اس کو لے جاتے ہیں اور پھر اینڈ تک ان کی لوگوں کی نظر جاتی ہے. تو ایسے ہی ہے ناول لکھنا. کوئی ایسا خاص طور تو مجھے کوئی اس کی ٹیکنیکس وغیرہ اتنی آتی نہیں ہے. میں تو اپنے جو مطالعہ بہت کیا ہوا ہے ناولس کا، یعنی رینیسانس کے بعد جتنے بھی رائٹر ویسٹ میں تھے ان میں سے اکثر کو پڑھا تھا، بچپن میں پڑھا تھا. جن کے ترجمے اویلیبل تھے وہ پڑھ لیے تھے. پھر اس کے بعد اردو میں سب سے پہلے جو جس کتاب نے متاثر کیا وہ پنچ تنتر تھی، یا جیسے خرد افروز کے نام سے ترجمہ ہوا ہے. وہ تو قبل مسیح کی کتاب ہے اور وہ میرے خیال میں جانوروں کے بارے میں لکھی گئی فکشن کی ماں کہلاتی ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہے وہیں سے لی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پھر اس کے بعد جو ویسٹرن لٹریچر ہے وہ آنے لگا ہندوستان میں، اس کے اثرات آنے لگے. سب سے پہلے اس سٹائل میں شاید کہانی کسی بنگالی رائٹر نے لکھی تھی اور وہ کسی بیوہ کی کہانی تھی. پھر بعد میں یہ سلسلہ بڑھتا رہا. پھر یوں سمجھ لیں 15ویں 16ویں صدی سے 17ویں صدی سے آغاز تقریباً ہو گیا تھا. لیکن 19ویں صدی میں جا کے تو پھر اس کی باقاعدہ شکل سامنے آنے لگی، جس میں یہ آپ کے مولوی نذیر احمد اور پھر رتن ناتھ سرشار اور پھر اس کے بعد پریم چند کو اس کا مطلب ہے باپ کہا جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے 1932 میں جب یہ پروگریسو رائٹرز موومنٹ شروع ہوئی ہے تو پھر تو مطلب لکھنے والوں کی ایک نئی کھیپ تیار ہو چکی ہے. یہ سجاد ظہیر اور رشید جہاں اور احمد علی یا کیا نام تھا ان کا. اور پھر بٹوارہ جب ہوا 47 کے بعد تو بہت سے رائٹرز میدان میں آ گئے. انہوں نے اس موضوع پہ کئی سالوں تک لکھتے رہے. پھر بعد میں یہ آنے شروع ہوئے. یہ اسی دور کی مطلب یہ ہے جو بڑے بڑے ناول سمجھے جاتے ہیں. آگ کا دریا ہوا یا اداس نسلیں ہوا، بستی ہوا. پھر آپ بعد میں جب یہ آپ چند سال پہلے ہی وہ کئی چاند تھے سر آسمان، وہ بٹوارے کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ہے. اور ایسے ہی اور بڑے بڑے ناول ہیں. اب انگریزی میں لکھنے والے بھی 2-4 ہیں. ایک کملا شمسی ہے، محسن حمید ہے، اس کا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کافی مشہور ہوا. پھر ہندوستان میں بھی تو خیر بہت کام ہوا ہے. یو پی کی اردو میں جو گیتانجلی شری کا وہ ریت سمادھی آیا تھا پچھلے 2 سال پہلے، بکرز پرائز جس سے ملا تھا، وہ ہے. اس میں بھی خیر دونوں ملکوں کی ہی کہانی ہے، ایک طرح سے بٹوارے کی وہ ہے، کنٹینیوٹی ہے. تو اب باقی اور کیا کہا جائے، آج کل لکھ رہے ہیں بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں. اور میرا یہ ہے کہ جب میں کچھ لکھ رہا ہوں
کوئی ناول 2 ہی ناول لکھے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. لیکن جب بھی میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں تو میں پڑھتا نہیں ہوں. اب ایک ناول 2.5-3 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس دوران میں بالکل بلیک آؤٹ کر دیتا ہوں اس کا، کیونکہ اس کا اثر میں نہیں لینا چاہتا. تو جب وہ وقفہ آتا ہے تو پھر میں پڑھتا ہوں. تو اس دوران پھر یہ وقفے میں پھر مجھے ظاہر ہے دنیا کے مختلف لکھنے والے ہیں، ان کے ناول پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. ترکی زبان کے جو انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے وہ پڑھے ہیں. اس میں ظاہر اورہان پامک ہے، اور الف شفق کا بھی ایک ناول میں نے پڑھا تھا 2 سال پہلے، 10 منٹس and 38 seconds، بہت شاندار ناول تھا. پھر یشر کمال ہے، اس کے ناول دی برننگ تھسلز اور نعمت مائی ہاک، یہ بھی کافی، اس میں کردار نگاری اور منظر نگاری بہت شاندار ہے. اور اب یہ ہانگ کانگ ہے جی، وہ ان کا آیا تو وہ اب آ جائے گا بازار میں تو وہ پڑھیں گے. لیکن جب تک آپ پڑھیں نا کم از کم آپ نے 150-200 ناول تو کم از کم پڑھے ہوں. اس سے جتنے زیادہ پڑھے ہوں بونس ہے، اور ہر طرح کے پڑھے ہوں، کلاسیکی بھی ہوں، ماڈرن بھی ہوں، اور کنٹمپریری جتنے بھی لکھے جا رہے ہیں، تو تبھی آپ کچھ لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اس پہ ایکڈیمک گفتگو ناول کے بارے میں تو حیدر صاحب یا مسعود صاحب زیادہ اچھی کر سکتے ہیں. جی صاحب، میں آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہوں گا، موجودہ اردو ناول اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں عالمی تناظر میں؟ موجودہ اردو ناول کہاں کھڑا ہے اگر انٹرنیشنل لٹریچر میں دیکھا جائے تو اس کا جو اس سلسلے میں تو جنہوں نے بہت زیادہ مطالعہ، یہ اگر آپ مجھ سے 1970 یا 60 میں پوچھتے نا سوال، تو میں اس کا جواب بہتر دے سکتا، کیونکہ اس وقت میرا مطالعہ بہت تھا. اب اتنا نہیں ہے. اب حیدر صاحب اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں، یا مسعود صاحب نے شاید کیا ہو، لیکن حیدر نے بہت مطالعہ کیا ہوا ہے. ہندوستان میں ایک رائٹر ہے خالد جاوید، ان کا ایک ناول ہے نعمت خانہ، اس کو بھی ہاں اس کا ذکر آ رہا ہے اور اس کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہے. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو وہ انڈیا میں اس وقت زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے. ہاں یہی سنا ہے میں نے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس وقت انڈیا میں زیادہ اچھے ناول لکھے جا رہے ہیں. پچھلے چند دنوں میں کچھ لوگوں نے لکھے ہیں. انہیں کا خالد جاوید کا ایک اور بھی ناول ہے ارسلان و بہزاد. تو میرے خیال ہے استری بھی اس بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہے. نہیں، پاکستان میں بھی جس طرح وہ علی اکبر ناطق اور کالی کوٹھی اور اس طرح سے ہے. اب ان کا تیسرا ناول آیا ہے کوفے کا مسافر. لیکن اس سے پہلے جو اردو میں جو مطلب نئے لکھنے والے مرزا اطہر بیگ کا جو ناول ہے غلام باغ، اس کو بڑی پذیرائی ملی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کیونکہ وہ فلسفے کے آدمی ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد جو 2 ناول لکھے، اس میں سے ایک تو وہ تھا حسن کی صورت حال. تو وہ ناول جو تھا وہ اتنا علامتی ہو گیا تھا. ابھی جیسے مجاہد بھائی نے بات کی، جب انیس بھائی نے جنگل میں منگل لکھا تو دیکھیے اس میں علامتی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ علامتی اشارے ایسے ہیں جو آپ ایک قاری جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ابلاغ ہو رہا ہے. لیکن حسن کی صورت حال آپ جب پڑھتے ہیں، اتنا موٹا ناول ہے کا، اور اس کے بعد اگر آپ کو کہانی جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی یہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے بات، وہ پھر وہ جو ایک یعنی اس میں اتنا زیادہ اگر آپ فلسفہ ڈال دیں کہ وہ ایک عام آدمی کے قاری کے لیے سمجھ میں نہ آئے. پھر ایک اچھا ناول جو ہے وہ کاشف رضا نے لکھا، 4 درویش اور ایک کشوا، وہ بے نظیر کے قتل کے حوالے سے ہے. اور وہ ناول بھی مطلب ایک اچھا ناول ہے جو پچھلے دنوں مطلب اردو میں لکھا گیا. مختصر پاکستانی کمیونٹی کا پہلا مکمل ریڈیو چینل ریڈیو آسلو، یہ پاکستانی کمیونٹی کا اعزاز ہے. ریڈیو آسلو سے تعاون کرنا اسلام اور کمیونٹی سے تعاون کرنا ہے. ریڈیو آسلو، ہمارا مشن ناروے اور کمیونٹی کی خدمت. میرا اپنے پسند کا جو ناول ہے اب تک کا وہ عمرہ جان ادا ہے. میں اس سے بڑا ناول کسی کو سمجھتا نہیں. کئی لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسٹ ناول ہے، کیونکہ ابھی تک ویسے ہی تازہ زمان. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان ہو پاکستان ہو، ہندوستان میں تو شاید زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن جو انڈسٹریل ملک نہیں ہیں ان میں ٹرانسلیشن کی بڑی دقت ہے. بہت کمال کا کام ہو رہا ہوگا یقیناً، 1.25 ارب کی آبادی ہندوستان کی، اور اگر ساؤتھ ایسٹ کو بھی دیکھ لیں، دوسروں کو بھی دیکھ لیں، تو اربوں کی آبادی میں کوئی اچھا لکھنے والا ایسا نہیں ان کو ملتا جس کو کہ نوبل پرائز مل جائے. بہت کم ایسا ہوتا ہے، یہیں پہ گھوم پھر کے یہیں پہ بٹ رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے تو ابھی 2 سال پہلے اس کی آنے اور 9 کا ناول آیا تھا،
میں تو پڑھا تو ایک عام سی وہ ہے یہ ڈائری نہیں جیسے لکھتی کوئی لڑکی اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں نوبل والی. اب جان فاسٹر والا تو میں نے نہیں پڑھا, مجھے وہ خشک لگتا ہے, ان کو بھی شاید خشک لگتا ہے. تو باقی اور بھی ہیں, لیکن ہندوستان میں یقیناً بہت بڑے بڑے رائٹر ہوں گے, صرف ہندی اردو میں ہی نہیں, تمل ہے, بنگالی میں تو لکھنے والے بہت شاندار ہیں. پھر اور اتنی بہت ساری زبانیں ہیں. اسی طرح چین میں ہوں گے, چین کی بھی 1.25 کروڑ کی آبادی ہے. مطلب وہی آپ کہہ رہے ہیں نا, ترجمہ نہیں کہ فیسلٹی یورپی زبانوں میں ترجمہ نہ ہو اس وقت تک ان کی نظر میں وہ نہیں آئی. ہاں وہ باعث بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا باعث بھی ہے. ہاں نہیں باعث ہے, اتنا چھوٹا سا ملک 5 لاکھ کی آبادی کا ملک, اس کو 3-4 نوبل پرائز مل چکے ہوں لٹریچر میں. ہندوستان میں کسی کوئی نظر نہیں آتا, وہاں کوئی نہیں نظر آتا, فار ایسٹ میں کوئی نظر نہیں آتا, افریقہ پورا پڑا اس میں 1 آدھ کو ملا ہے. تو بہرحال ان کی مرضی ہے, اس میں آپ علی صاحب آپ کا دوسرا ناول جو ہے اس کا جب دوسرا ایڈیشن آیا تو کافی تقریبات ہوئی پاکستان میں. جی جی جی. تو آپ ادھر رہے بھی ہیں, پبلشرس وغیرہ بھی سارے جو ہے, دوسرا ایڈیشن بھی آیا اس کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے ریڈرشپ جو خاص طور پہ ناول کے پڑھنے والے جو ہیں کہ کم ہو گئے ہیں یا کس طرح سے؟ ہاں ناول کیونکہ شاید لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے یا کچھ اس طرح کی, اور جس طرح میڈیا نے خراب کیا ہے. اب ہر شاید آدمی کے ہاتھ میں وہ ہے. جی میرا خیال ہے موبائل اور یہ جو بالکل درست ہے, ناول پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں. جیسے 60s کی دہائی ہمیں یاد ہے, ہر گھر میں ناول, کوئی بھی اس وقت اتنے زیادہ تو نہیں تھے, لیکن ہر بندے نے کوئی نہ کوئی ناول, کوئی افسانہ یا یہ نقوش وغیرہ رسالے آتے تھے, ان میں افسانے وہ چھپتے تھے تو پڑھے ہوتے تھے, کافی لوگوں میں ذوق تھا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئندہ یہ جنریشن تو دیکھ رہی ہے جو ہم لکھ رہے ہیں, شاید اس کے بعد ایک آدھ جنریشن بھی ایسی ہو, اس کے بعد تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ناول لکھے گی اور وہی پڑھیں گے لوگ. تو بالکل ایسا ہی ہوگا, کیونکہ ہیومن جو ہے وہ تو لکھنے والے کم رہ جائیں گے. وہ جو آنا لائبریریز کا زمانہ تھا کہ لوگ ایک آنا دے کر وہ کتاب رات بھر کے لیے لا کر اور بہت ناول پڑھے جاتے تھے اس میں, بلکہ نسیم حجازی جیسا بھاری بھرکم ناول بھی پڑھا جاتا تھا. اور اس اپنا یہ خیر یہ پنچتنتر اور یہ جو ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ کتاب جو ہے وہ بنگالی میں چھپتی ہے اور وہاں ان کی ریڈرشپ بہت زیادہ ہے. وہ جو ہے نا, لیکن ہماری اب اگر ریڈیو آسلو, ہمارا مشن ناروے اور کمیونٹی کی خدمت. پاکستانی کمیونٹی کا پہلا مکمل ریڈیو چینل ریڈیو آسلو, یہ پاکستانی کمیونٹی کا اعزاز ہے. ریڈیو آسلو سے تعاون کرنا اسلام اور کمیونٹی سے تعاون کرنا ہے.